अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज नाज़रीन 10 सितंबर 2025 है। अहम ख़बरें हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें 8 शिद्दत पसंदों को, जिसमें 3 अहम कमांडर हैं, उनको हलाक कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान कुनड़ में टीटीपी के अहम कमांडर को नामालूम अफराद ने खामोश वार करके हलाक कर दिया है, उस हवाले से बात करेंगे। साथ नादरीन, जो अफ़गान शहरी पाकिस्तान और ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ज़रिए हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान से जुनूब मशरक़ सरहदी रास्ता जो है वहाँ से ईरान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। 6 बीच में हलाक हो गए, उन्होंने फायरिंग की है। इस हवाले से बात करेंगे। हज़ारों की तादाद में ऑलरेडी ईरान अफ़गान शहरियों को निकाल रहा है। गुज़िश्ता दिन भी एक दिन में 30,000 लोगों को, जो सबसे बड़ी तादाद है, उन्होंने एक दिन में निकाला। और यहाँ पे हज़ारों का जमघटा जो है वो दोबारा ईरान में दाखिले की कोशिश कर रहा था। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ जो नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर अज़म का इजहार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात बड़े ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान में जाऊँगा मगर मेरा पासपोर्ट जो है वो वफाकी हुकूमत ने ब्लॉक कर दिया है और मैं बग़ैर पासपोर्ट के भी अफ़गानिस्तान जा सकता हूँ। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। नेपाल के हालात पे कल हमने बात की थी, मुख्तसर बात उस पर करेंगे। और कतर पे इजराइल ने हमला किया, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है रंगूती, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मुख्तलिफ़ इलाकों को क्लियर कर रही है। उसके बाद जो है वहाँ के मदाफ़ात के जिन इलाकों को क्लियर कर दिया गया है, उनमें लोगों को वापस बुला रही है। मतलब जिन्होंने नकल मकानी की थी उनको वापस जो है वो दाखिल किया जा रहा है। ये 6 और 7 सितंबर को जो इलाके खाली किए थे, उसमें ये रंगूती का जो इलाका है, वहाँ पे मसाजिद में और घरों में सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि वहाँ पे घरों में ये जो है बारूदी मवाद जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और रख रहे हैं, ज़ख़ीरा रख रहे हैं। उस पे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई की। जो खाली घर थे वहाँ पे, एक तो नूर नामी शख्स था, उसके घर में ज़ख़ीरा छुपाया हुआ था बारूद का और असलहे का। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा वहाँ पे ऑपरेशन किया और वहाँ पे जो है वो जो असद ग्रुप के, उनके ग्रुप के जो डिप्टी थे असद, उनको इसमें हलाक किए। अहम कमांडर थे। तोराबी एक अफ़गान जंगजू था जो इंतहाई अहम कमांडर है उनका, उनको बीच में हलाक किया है। चमतू जो खालिद जाहिद ग्रुप का है, उसको बीच में हलाक किया है। खालिद फ़ारूक और मौलवी मंसूर, इनको नाज़रीन इनमें जो है वो हलाक कर दिया गया है। तो ये अहम कमांडर है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं कि वो शुमाली वज़ीरिस्तान के इन इलाकों में उनको हलाक किया है। शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान नाज़रीन दोनों में इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। जिन इलाकों को सिक्योरिटी फोर्स क्लियर कर रही है, जिन लोगों ने वहाँ से नकल मकानी ज़्यादातर लोगों ने की है, उनको वापस बुलाया जा रहा है। मगर बीच में नाज़रीन वहाँ पे चूँकि शिद्दत पसंद मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं और जो सहूलतकारी भी कर रहे हैं इस टाइम पे, वो भी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इनमें बाज़ लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे सहूलतकारी करते हैं। इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन कर रही है, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो इनमें जो 8 को गिरफ़्तार किया, उनके बाद नाज़रीन 7 जो गिरफ़्तार किए गए हैं, उसमें 3 ज़ख्मी और 4 जो हैं उनके सहूलतकार शामिल हैं। गैर मुल्की नाज़रीन शिद्दत पसंद इस टाइम पे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और ये जो इलाके हैं शुमाली वज़ीरिस्तान के, जनूबी वज़ीरिस्तान के, ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। यहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात सिक्योरिटी फोर्सेस को आ रही हैं और यहाँ पे अब भी ठिकानों में हज़ारों की तादाद में, जो आईजी पुलिस ने भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 के लगभग जो है वो इस टाइम पे टीटीपी के शिद्दत पसंद जनूबी अज़ला और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में, स्पेशली जनूबी अज़ला में मौजूद हैं। मगर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के इलाके कुनड़ में, ये जो अफ़गानिस्तान का इलाका है कुनड़ में, यहाँ पे टीटीपी का अहम कमांडर है अबू बकर, उस्ताद अबू बकर इलियास हकीमुल्लाह जो है इनका नाम था। उनको जो है वो हलाक कर दिया नामालूम अफराद ने। और ये अफ़गानिस्तान के कुनड़ में, पक्तिका में और पक्तिया में
یہ ان 4 مہینوں میں یہ 7 ایسے شدت پسند ٹی ٹی پی کے رہنما جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جن کو نامعلوم افراد نے مارا ہے۔ تو خاموش مجاہدین جو ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو یہ علاقے جو کنڑ کا ہے، ننگرہار کا ہے، جلال آباد کا ہے، یہ ایسے علاقے ہیں جیسے پاکستان۔ یہ جلال آباد، ننگرہار، یہ یہاں پہ اس سے پہلے ہر دور حکومت میں یہاں پہ پاکستانی کرنسی جو ہے اس میں لین دین ہوتا تھا۔ تو ان علاقوں میں زیادہ تر پاکستانی ہی آپ کو ملیں گے۔ ابھی یہ جو حکومت ہے افغان طالبان نے، انہوں نے پاکستان کے پیسے جو ہیں وہاں پہ کلدارہ بولتے ہیں اس کو بند کر دیا۔ بہرحال یہاں پہ پاکستانیوں کے زیادہ تعلقات بھی ہیں ان مختلف ایریاز میں، ننگرہار میں، جلال آباد میں اور کنڑ میں۔ یہاں پہ مسلسل جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ایک اہم کمانڈر تھا جو افغانستان میں مارا گیا ہے، مگر افغانستان میں ناظرین 6,500 ہزار، یہ جو ہم 6,500 کا فگر استعمال کر رہے ہیں، یہ یو این کی رپورٹ ہے ناظرین، کہ پاکستانی مسلح ٹی ٹی پی کے طالبان وہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی فیملیز جو 10 سال پہلے پاکستان سے گئی ہیں، جو 30,000 25-30,000 کے قریب تھی، تو 10 سال پہلے جو ان کے بچے 10-12 سال کے تھے وہ بھی بڑے 20 سال کے ہو گئے ہیں، تو ان کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ جو افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہ اپنے لیے اپوزیشن جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی، اور ان کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو پورا کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جو افغانستان کے ان کے اپنے جو جنگجو ہیں وہ بھی معاہدوں کے تحت جو ہے وہ پاکستان کے ٹی ٹی پی کے جو ٹی ٹی پی ہے، پاکستان تحریک طالبان اور حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی اور جماعت الحرار اور دیگر کردن تنظیمیں جو ہے ان میں ان کو شامل کیے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ زیادہ تر جو پاکستان میں مارے جا رہے ہیں 70 سے 80% اس میں افغان شہری، افغان جنگجو مارے جا رہے ہیں۔ مگر یہ جو پاکستان کے پورے جنوبی اضلاع میں اور باجوڑ میں، اپر دیر میں، چترال میں جو موجود ہیں ناظرین، وہ اس ٹائم پہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پورے ایک علاقے کو قبضہ کیا ہوا ہے، بس وہ چیک پوائنٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں۔ ایک مکمل ایریا کو، کسی ایک تحصیل کو مکمل طور پہ وہاں پہ ان کا ہولڈ ہے نہیں۔ ایک دن کے لیے آ جاتے ہیں، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے، 3 گھنٹوں کے لیے وہاں پہ اپنی دہشت کو چھوڑ جاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اپنا بتہ وصول کرتے ہیں، باقاعدہ ٹھیکیداروں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور روڈ پہ تلاشیاں لیتے ہیں، مساجد میں اعلانات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح کے اعلانات وغیرہ وہاں سے ہوتے ہیں، اور پھر جب سیکیورٹی فورسز آتے ہیں تو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ساتھ ناظرین، ایران سے افغان شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 80 لاکھ افغان شہری وہاں پہ تھے، مگر انہوں نے ایک آدھ سال میں 20 لاکھ سے زائد جو ہے افغان شہریوں کو اپنے ملک سے بے دخل کیا، اور اس میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ 30,000 کو ایک دن میں جو ہے انہوں نے بے دخل کیا، جو سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور ایران میں جیسے ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد تو وہ زیادہ تر خطرہ سمجھتے ہیں افغان شہریوں کو، اس کو پھر بے دخل کرنا، اور ان کے خلاف جو الزامات لگے ہیں، جو ٹھپہ ان پہ لگایا ہے کہ یہ اسرائیل کے جو ہے جاسوس ہیں۔ جاسوسی کے الزامات کے بعد وہاں پہ زیادہ افغان شہریوں کا جو ہے وہ دل ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عمریں وہاں پہ گزار لی ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں وہاں پہ، ان کے بچے وہاں پہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کے بچے وہاں پیدا ہو گئے ہیں، اور آخر میں ان پہ الزامات لگ رہے ہیں اسرائیل کے، کیونکہ زیادہ تر جو گرفتاریاں ہوئی تھی جاسوسی کے الزام میں، اس میں 26 افغان شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اب وہاں پہ جو ایران شہری سالوں سال سے رہ رہے ہیں، وہ خود بھی وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، مگر جو ایران کی حکومت ہے ان کا کہنا ہے کہ مزید ہم بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، اور یہ جو 60 لاکھ افغان شہری ہمارے ملک میں آباد ہیں، ہمارے لیے سیکیورٹی چیلنجز ہیں، ہمارے ملک میں اپنی معاشی پرابلم ہے، ہم مزید ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود جنوبی مشرقی سرحدی جو راستے ہیں، سیستان، بلوچستان جو اب ایران کا ہے، وہاں جو جاتا ہے پاکستان کے بارڈر اور ایران کے بارڈر کے ساتھ جو لگ رہا ہے، اور پھر افغانستان کا بارڈر جو ایران کے ساتھ لگ رہا ہے، ہمارا صوبہ چاغی وہاں پہ اور تفتان وہاں پہ قریب کے راستے ہیں، وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں افغان شہری جو ہے، افغان مہاجر کہہ لیں، افغان پناہ گزین کہہ لیں، انہوں نے داخلے کی کوشش کی ہے ایران کے سرحد کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے، جس سے 6
ایران شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور یہ ہزاروں داخل ہونے کی دوبارہ کوشش کر رہے تھے۔ اب یہ بھی بارڈر پہ ہیں، بڑے مسائل وہاں پہ پہلے سے موجود ہیں، ایران نے بڑی سختی دکھائی ہے، وہ ویسے بھی بڑے بارڈر پہ آپ کو روک کے آپ کو انفارم کر دیتے ہیں، اعلانات کر دیتے ہیں کہ آگے نہیں آنا، مگر بتایا جا رہا ہے کہ ان میں جو ہے وہ مسلح بھی تھے۔ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں افغان شہری ایران میں داخل ہو رہے تھے، ان میں کچھ مسلح افراد بھی تھے۔ تو یہ ایران میڈیا کا دعویٰ ہے۔ بہرحال ان کی جو ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہے ان کو بھی ابھی نہیں دیا جا رہا، ان کے قریب بھی کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو افغانیوں کے لیے بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ میں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو رش ایران کی طرف جا رہا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ یار افغان طالبان کی حکومت ہے، وہاں پہ امن آ گیا ہے، اسلامی نظام ہے، تو یہ لوگ اپنے ملک سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ 3-4 وجہ جو ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی۔ جیسے ہی 2021 میں افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو تقریباً کروڑ سے 1.5 کروڑ سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اپنے ملک سے۔ ان کو پتہ تھا کہ طالبان کی حکومت میں ہمیں کوئی روزگار نہیں ملے گا، خواتین پہ پابندیاں ہوں گی، لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندیاں ہوں گی، اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک سے نقل مکانی کر رہے ہیں اور انلیگل طریقے سے بارڈر میں داخل ہو رہے ہیں دوسرے ملکوں کے لیے، مشکلات پیدا کر رہے ہیں پاکستان اور ایران جیسے ملکوں کے لیے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خواہش ہے کہ وہ افغان طالبان سے بات کرے۔ ہمارے صوبے میں جو اس ٹائم پہ شدت پسندوں کا جو راج ہے اسپیشلی جنوبی اضلاع میں، یہ تھمنے والا نہیں ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی تمام قیادت اور ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے افغان طالبان کا ہاتھ ہے، ان کے معاہدوں کے بغیر یہ پاکستان میں اتنی بڑی کارروائیاں نہیں کر سکتے کہ 8,000 پاکستان میں مسلح جنگجو موجود ہوں، اور پورے صوبے میں انہوں نے انسرجنسی پیدا کر دی ہے، اسپیشلی جنوبی اضلاع کو انہوں نے جو ہے وہ شدت پسندی کا گڑھ بنا دی ہے۔ تو یہ صوبائی حکومت کو بھی پتہ ہے، مگر پاکستان میں بڑا مسئلہ یہی ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہے نہیں۔ علی امین گنڈاپور جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میرا پاسپورٹ وفاقی حکومت نے بلاک کر دیا ہے، مگر میں پھر بھی بغیر پاسپورٹ کے افغانستان جا سکتا ہوں اور بات چیت کے لیے میں جاؤں گا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ صوبائی حکومت کے ڈومین میں نہیں آتا، وفاقی حکومت کا کام ہے۔ تو وفاقی حکومت مل بیٹھ کے صوبائی حکومت کے ساتھ اپنے اگر یہ مسائل شدت پسندی کا بھی اگر آپ نے حل نکالنا ہے تو آپ کا جب تک اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے آپریشن کرنا ہے، صوبائی حکومت آپریشن سے انکاری ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن آپ کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، اور جو آفیشل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں تھوڑی بہت پرمیشن دے دیتے ہیں آپریشن کی، اور پھر عوام کے سامنے جو بیان دیتے ہیں اس میں آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ سارے ایک پیش پہ نہیں آتے، اس طرح افغان مہاجرین کا پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے۔ صوبائی حکومت اب ان کو نکال رہی ہے جا کے، اس سے پہلے صوبائی حکومت کا کہنا تھا کہ ہم افغان مہاجرین کو، افغان شہریوں کو زبردستی نہیں نکالیں گے۔ تو ایک پیش پہ آپ نے آپریشن کرنا ہے، آپ نے افغان کی حکومت سے بات کرنی ہے، بڑی اہم بہت ضروری ہے افغان حکومت سے بات کرنا، مگر یہ اعلیٰ سطح پہ ہونی چاہیے، صوبائی حکومت کی سطح پہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، صوبائی حکومت کی ڈومین میں بھی نہیں آتا۔ تو وفاقی حکومت اگر کوئی سٹیپ لینا چاہتی ہیں تو خیبر پختونخوا کے علماء کرام، عمائدین، قبائلی مشران، صوبے کے مشران، تحریک انصاف کے مشران، پیپلز پارٹی، ANP اور تمام تر سیاسی جماعتوں کے اور عسکری قیادت مل بیٹھ کے ایک جرگہ بنائے اور وہ افغانستان کو بھیجے۔ اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، شرم کی بات ہے نہیں، یہ خیبر پختونخوا میں جرگے جو ہے وہ ہوتے ہیں، افغان طالبان سے بات ہونی چاہیے۔ اگر ان بات چیت سے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اگر پاکستان کی بات مان لیتے ہیں اور افغان طالبان TTP کو کہہ دیتی ہے کھلے طور پہ کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، اور یہ آپ پاکستان کے خلاف جو کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، یہ چھوڑ دیں، اور ان کے خلاف جو 6,000 کے قریب وہاں پہ TTP موجود ہے اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتی ہے، افغانستان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ناظرین، افغانستان سے بات کرنی پڑے گی کہ یار کیا دوغلی پالیسی آپ نے اختیار کی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے، آپ بدلے میں کیا لیں گے، کیا کچھ آپ کو چاہیے، پاکستان سے آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ 6,500 آپ نے پال رکھے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کریں، ان کو پاکستان کے حوالے کریں، ان کو غیر مسلح کریں، اور اوپنلی اعلان کریں، آپ کی پوری کابینہ اعلان کریں، آپ پڑوسی ملک ہو نا پاکستان کا تو اعلان کریں، آپ کے وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ سارے مل بیٹھ کے اعلان کریں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہو رہا، اور جو ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں وہ واپس آ جائیں،
ان کے گھروں پہ چھاپے مارے اور جو ٹی ٹی پی آپ کے ہاں ہیں اس اپنے ملک سے باہر نکالیں، اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، اپنے بارڈر کو آپ سیکیور رکھیں، تو اس سے آپ کے اور پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ اگر یہ آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ آگے جا کے مسائل جو ہیں وہ افغانستان کے لیے پاکستان سے زیادہ بنیں گے، کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا اگر یہ شدت پسندی مزید آگے پھیلتی ہے، جنوبی اضلاع سے آگے آتی ہے، پشاور آتی ہے، مردان آتی ہے، اس کے بعد ملک کے دیگر حصوں کی طرف، صوبوں کی طرف چل پڑتی ہے، تو پھر پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، اور پھر پاکستان وہ شدت پسندوں کو آپ دیکھیں گے، پھر ان کو ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور باقاعدہ فائٹر جیٹ جائیں گے، اور ایک دو نہیں جائیں گے کہ ایک دو دھماکے وہاں پہ کر دیے، ایک جنگ جیسی سچویشن پھر ہوگی۔ پھر پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ افغان طالبان جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے اور پاکستان کو وہ کر دیں گے، تو پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنے پانی میں ہے، کتنا وزن ہے افغان طالبان کا۔ وہ وزن امریکہ کو اور نیٹو کو معلوم نہیں تھا، مگر پاکستان کو معلوم ہے۔ تو ان چیزوں کو بڑے قریب سے افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا۔ افغان حکومت کے پاس بہترین موقع ہے، 4 سال انہوں نے حکومت کی، آگے بھی وہ حکومت اگر کرتے ہیں تو ان کو ان معاملات کو دیکھنا ہے۔ یہ سارے معاملات ناظرین 4 سال تو افغان طالبان نے گزار لیے، مگر یہ 1-1.5 سال ہے، یہ افغان طالبان کے لیے گلے کا پھندا بندا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان میں یہی سچویشن رہی، پاکستان میں دہشت گردی ہوگی تو افغانستان محفوظ نہیں رہے گا۔ جس طرح افغانستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، پاکستان میں مسائل آتے ہیں، پاکستان اس طرح اگر پاکستان میں یہ سچویشن رہتی ہے تو یہ دھماکے پھر افغانستان میں ہوں گے، وہاں پہ بمباری ہوگی، ان کے لیے حالات خراب ہوں گے۔ یہ آگے آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے افغان طالبان بھی بڑی قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار پاکستان سے بات کرنی ہے، یا یہ 50,000 جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کا کچھ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف اپوزیشن بن جائے۔ تو فی الحال ان کے آپس میں یہ باتیں چل رہی ہیں، اس پہ آگے جا کے مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔